डियर व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन्फॉर्मेशन हब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ सऊदीया ने हज फ़्लाइट ऑपरेशंस का जो टाइम्स है वो शेड्यूल जारी कर दिया है, और साथ साथ में हज पर आप लोग जो अपने साथ ज़रूरी सामान लेकर जाएंगे उनकी तफसील और दवाइयों की पैकिंग और डॉक्टर का जो नुस्खा आप अपने साथ लेकर जाएंगे, कौन कौन सी ज़रूरी अद्वियात आपने अपने साथ लेकर जानी है। यानी कि हज कुरानंदाज़ी के बाद से लेकर आप लोगों ने क्या करना है, फ़्लाइट तक जो जितनी भी आपकी ज़रूरी आपने काम करने हैं उन तमाम से मुतल्लिक़ मैं आप लोगों को आगाह करूँगा इस इन वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ये न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा कि सऊदी गवर्नमेंट ने यानी सऊदी अरेबिया ने जो हज फ़्लाइट ऑपरेशन है उसकी हिकमत अमली मुरतब कर ली है, और उन्होंने बताया है कि हज की जो परवाज़ों का आगाज़ है वो 9 मई 2024 से शुरू होगा। यानी कि जो हुज्जाज किराम होंगे इस साल के, माशाल्लाह तमाम अज़ीमीन हज को अल्लाह ताला इस साल हज की सआदत जो है वो नसीब फरमाए, किसी को भी हज की सआदत से महरूम ना करे, और अल्लाह ताला हमें भी बार बार हज करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हमें भी अपनी हज की दौरान अरफ़ात में वगैरह वगैरह दुआओं में याद रखिएगा। तो उसके मुताबिक सऊदी गवर्नमेंट जो है हज परवाज़ों का शेड्यूल जारी कर दिया है, और हज परवाज़ों का जो शेड्यूल वो इस तरह है कि चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, अफ़गानिस्तान हो या यूरोपियन कंट्रीज़ हों, तो तमाम के लिए एक उन्होंने टाइम फ्रेम दे दिया है कि जब हज की जो परवाज़ें हैं जो सऊदी अरेबिया में तमाम अज़ीमीन हज को पहुंचाएंगे, उनका आगाज़ 9 मई से स्टार्ट होगा और 10 जून तक जारी रहेगा। यानी कि जो लास्ट फ़्लाइट है वो 10 जून को सऊदी अरेबिया पहुंचेगी। सो पाकिस्तान से जो हज की फ़्लाइट्स होंगी वो भी तकरीबन 10 या 12 मई से स्टार्ट होंगी, और 10 जून तक उनका तकरीबन 10 मई से 10 जून तक एक महीने का ये एक वो होता है, ऑपरेशन शुरू रहता है। और जिन लोगों ने 20 दिन के लिए अप्लाई की है तो वो तकरीबन लास्ट डेज़ में जाएंगे, और जिन्होंने 45 डेज़ के लिए अप्लाई किया वो तकरीबन उम्मीद है कि वो शुरू के दिनों में जाएं। तो इसी तरह नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि जो हुजाज किराम हैं वो 20 जून से उनका जो अमल है वापसी का वो स्टार्ट होगा, और 21 जुलाई को सऊदी अरब से जो है वो लास्ट परवाज़ है वो स्टार्ट होगी। तो दोस्तों माशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों को भी बार बार हज की सआदत नसीब फरमाए, और इस साल भी हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखे, बाकी जो मुसीबतें उससे अल्लाह ताला महफूज रखें। तो अगर आपका नाम कुरानंदाज़ी में आ गया है तो उसके बाद आपने करना क्या है कि आपने पाक हज ऐप जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बनाया है तो उसमें अपनी तमाम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेनी है। हाँ, अगर किसी ने वो पाक हज ऐप में अपना डेटा तो इंटर कर दिया है मगर उसका जो है वो शो नहीं हो रहा है, डेटा या कुछ शो नहीं हो रहा है, तो आप लोगों ने इस तरह करना है कि इसमें आपने अपना जो हज ऐप है वो आपने अपडेट कर देना है। गूगल जो प्ले स्टोर है उससे आपने अपना जो पाक हज एप्लीकेशन है उसको अपडेट कर देनी है। तो उसमें वो दरअसल जो है वजारत वो बार बार इसको अपडेट करती रहती है, इसमें नया डेटा इंटर करती है, तो इस वजह से जब तक इसमें वो डेटा कंप्लीट आपके पास डाउनलोड ना हुआ हो तो वो सही काम नहीं करता है। नेक्स्ट जो काम है आपका वो ये है कि आपने बायोमेट्रिक करनी है। बायोमेट्रिक का मतलब ये है कि आपने सऊदी वीज़ा बायो ऐप के ज़रिए बायोमेट्रिक करनी है। तो मैंने अपने इस चैनल पे ये वीडियोस पहले से बना के रखी हुई हैं, और मैं इनकी लिंक्स भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में साथ में शेयर कर दूंगा। जो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस है या बायोमेट्रिक का प्रोसेस है, तो जैसे ही आप बायोमेट्रिक कर लें तो उसके बाद आपने अपना पासपोर्ट बमाया बायोमेट्रिक स्लिप के जो आपको ईमेल रिसीव होती है उस ईमेल में उसका जो एक नंबर दर्ज होता है तो उसको उसकी स्लिप को आपने प्रिंट करके उसको बैंक में जमा कराना है। और उसके बाद जो नेक्स्ट जो एक काम है वो है आपकी तरबियत का, कि आपने हज कैसे अदा करना है। यानी कि जो हज आपने करना है हज सीख कर जाएं ताकि आप हज के तमाम अरकान अच्छे तरीके से अदा करें, आपसे कहीं पे कोई कमी कोताही ना रहे और कोई गलती ना हो, और आप अच्छी तरह यानी कि अल्लाह ताला आप तमाम अज़ीमीन हज को हज मबरूर अता फ़रमाए। तो इसके लिए तरबियत लाजमी है, आप लाजमी तौर पर तरबियत लें और साथ साथ में वीडियोस भी देखें, तो इससे भी आपको काफ़ी इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अच्छा, हाजी कैंप में जब आप पहुंचेंगे यानी कि जैसे ही आप तरबियत वगैरह लें तो नेक्स्ट आपका जो है फ़्लाइट शेड्यूल आ जाएगा, और फ़्लाइट शेड्यूल आप अपना चेक कर लेंगे। जैसे ही आपका फ़्लाइट शेड्यूल आपको मिल जाए तो उसके बाद जो आपका काम होता है वो आपने बेसिकली आपकी अद्वियात वगैरह या आपने जो सामान लेकर जाना होता है तो वो आपने होता है। मैं जस्ट थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हाजी कैंप में आप लोगों को जो आप पहले से चीज़ें अपने लिए
یعنی کہ آپ اپنے لیے جو چیزیں بھی اپنی بیگ وغیرہ میں رکھیں یا جو بھی تیاری کریں، تو جو چیزیں آپ کو وہاں پہ ملیں گی نا حج کیمپ میں، وہ یہ ہوں گی تاکہ آپ کو آلریڈی انفارمیشن ہو کہ آپ کو وہاں پر ویکسینیشن دی جائے گی، جو کہ حج کیمپ میں دی جاتی ہے تمام حجاج کرام کو فلائٹ سے پہلے۔ اور اس کے بعد آپ نے جو بھی اپنے ساتھ ضروری دوائیاں لے کے جانی ہیں ان کی وہاں پہ پیکنگ کی جاتی ہے باقاعدہ طور پر، اور وہ بھی میں نیکسٹ سلائیڈز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کون سی دوائیاں ضروری لے کے جانی ہیں اور کن کی پیکنگ کس طرح ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے جو لگیج ہیں یعنی آپ کے جو بیگز ہیں وہ اس مرتبہ آپ کو وزارت مہیا کرے گی، اور اس پہ QR کوڈ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی انفارمیشن تمام اس پہ درج ہوں گی، پاسپورٹ نمبر، موبائل نمبر اور آپ کا نیم وغیرہ، اور آپ کا وہاں پہ جو ایڈریس ہوگا وہ تمام اس پہ درج ہوں گے، اور جسٹ ایک QR کوڈ کے ذریعے وہ تمام انفارمیشن سکین بھی ہو سکیں گی۔ اور ساتھ میں آپ کو ایک ویزا آلریڈی آپ کو ایشو ہو چکا ہوگا، وہ آپ پرنٹ بھی کر سکتے ہیں، اور وہاں پہ بھی آپ کو اس کی ایک فوٹو کاپی مل جائے گی۔ ساتھ میں آپ کو ٹکٹ وہاں پہ ملے گا حج کیمپ میں، اور پاسپورٹ بھی واپس آپ کو مل جائے گا، اور ساتھ میں آپ کو ایک آپ کا جو یعنی کہ شناختی لاکٹ جسے کہتے ہیں ہم، ایک NIC کی طرح چیز ہوتی ہے جو کہ حج کے دوران آپ نے اپنے گلے میں پہنے رکھنی ہے، جس سے آپ کی شناخت ہوتی ہے کہ آپ پاکستان کی جانب سے آئے ہیں، اور آپ کا یہ پاسپورٹ نمبر ہے وغیرہ وغیرہ تمام انفارمیشن اس پہ درج ہوتی ہے، اور پھر آپ کی فلائٹ شیڈول وغیرہ۔ تو میں ابھی آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے حج میں اپنے ساتھ کون کون سا سامان لے کر جانا ہے۔ بیسیکلی اکثر لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ یعنی کہ چینی اور پتی تک کی چیزیں اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ یہ چیزیں لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہاں پہ تمام چیزیں ملتی ہیں، باہر جنرل سٹور ہوتے ہیں تمام، وہاں پہ جو حجاج کرام کے جو یعنی کہ ان کی بلڈنگز مہیا کی گئی ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ چینی اور وغیرہ مل جاتی ہیں، اور باقی تمام جو چائے وغیرہ ہے، کھانا وغیرہ ہے، وہ آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے وہاں پہ میس میں ملتا رہے گا۔ تو یہ چیزیں لے کے جانے کی کوئی، ساتھ میں اکثر لوگ چائے کے چمچ اور پلیٹ اور وغیرہ وغیرہ ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر بہت زیادہ ضرورت پیش آئی تو وہاں پر ملتی ہیں ڈسپوزیبل چیزیں، وہاں پہ میس میں پڑی ہوتی ہیں، آپ ان سے پلیٹس بھی لے سکتے ہیں، آپ ان سے چمچ بھی لے سکتے ہیں، آپ ان سے چائے کے کپ بھی لے سکتے ہیں، تو اس کا کوئی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور نہ اپنے ساتھ اپنا سامان زیادہ لے کر جائیں کیونکہ وہ آپ کو تھکائیں گے بھی اور آپ کے لیے مسئلہ بھی ہوگا۔ تو آپ نے کون سی چیزیں لے کے جانی ہیں، جتنی بھی آپ کو چیزیں مل چکی ہیں، فار ایگزامپل آپ کا جو ٹکٹ ہے، پاسپورٹ کی کاپی ہے وغیرہ وغیرہ، اور آپ کا جو شناختی کارڈ کا جو لاکٹ ہے، ان تمام کے اپنے ساتھ تین سیٹ بنا لینے ہیں، فوٹو کاپی وہاں پہ حج کیمپ میں کر لینی ہے، وہ اپنی بیگ میں اپنے رکھنی ہے۔ اس کے علاوہ اپنے احرام کے 2 جوڑے رکھنے ہیں، اور اگر آپ نے فیمیل اپنے ساتھ یعنی کہ بچوں کو لے کے جا رہے ہیں تو ان کے لیے لازمی طور پر تھوڑے کپڑے زیادہ رکھیں، اور جو فیمیل ہیں وہ اپنا عبایا وغیرہ اپنے ساتھ 2 وہ لازمی لے کر جائیں، کیونکہ ان کے احرام ہوئی عبایا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے کپڑوں کے کم سے کم 4 جوڑے ساتھ میں لے کر جانے، زیادہ مت لے کر جائیں کیونکہ وہاں پہ دھونے وغیرہ کی بھی فیسلٹی ہوتی ہے، ہر بلڈنگ میں واشنگ مشینز وغیرہ موجود ہوتی ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی بہت زیادہ سامان اپنے ساتھ نہ لے کر جائیں، اتنا بیگ آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں کہ وہ آپ اپنا سامان اس میں پورا آئے، اور واپسی پہ آنے کے لیے آپ کے پاس کم سے کم اتنا ایک بیگ ہونا چاہیے کہ آپ وہاں پہ جو بھی آپ خریداری کریں تو وہ اپنے ساتھ لا سکیں۔ باقی جو کھجورے وغیرہ آپ لیتے ہیں یا جو زمزم وغیرہ آپ کو ملتا ہے تو علیحدہ ڈبوں میں پیک کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے کسی بیگ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے ساتھ چھتری لازمی طور پر لے کے جانی ہے۔ میں آپ کو پھر بھی بتاتا چلوں کہ چھتری اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ حرم شریف میں طواف کے دوران یا آپ حج کے دوران بہت سخت گرمی ہوتی ہے، اور چونکہ عمرہ آپ لوگوں نے کیے ہوتے ہیں تو خاص کر مرد حضرات کے سر پہ بال نہیں ہوتے ہیں، تو سخت دھوپ پڑتی ہے، اور اکثر اوقات کئی اوقات باہر جو فرش ہوتے ہیں مسجد نبوی کا صحن وغیرہ وہ بھی گرم ہوتے ہیں، تو آپ اگر اپنے ساتھ چھتری لے کر جائیں تو آپ کو بہت سہولت ہوگی۔ وہاں پہ چھتری جو ہے کم سے کم 10 ریال کی ہے، جو 10 ریال پاکستانی، ان کی وہاں پہ اتنی اچھی کوالٹی بھی نہیں ہوتی۔ یہاں سے اپنے ساتھ فولڈنگ والی چھتری جو آپ کے پاس پیچھے جو جس بیگ میں آپ چپل رکھتے ہیں اس میں رکھ سکتے ہیں، تو وہ فولڈنگ والی اپنے ساتھ چھتری لازمی طور پر لے کے جائیں۔ اپنے ساتھ جو ہیں وہ احرام میں پہننے والے جوتے اور پانی کی بوتل، اور ساتھ میں پانی کا اسپرے اپنے ساتھ لازمی لے کر جائیں، کیونکہ بہت سخت گرمی حج کے دوران اور طواف کے دوران آپ کو اسپرے کی ضرورت پڑے گی، تو اسپرے کرنے سے تھوڑا بندے کا جو ہوتا ہے چہرہ وغیرہ وہ تر و تازہ رہتا ہے، اور آپ کو زیادہ ڈی ہائیڈریشن نہیں رہتی ہے، تو اس وجہ سے یہ چیزیں آپ نے لازمی لے کر جانی ہیں، اور اس سے زیادہ چیزیں آپ اپنے ساتھ مت لے کر جائیں۔
کیونکہ سامان زیادہ پڑ جاتا ہے اور آپ کو پھر مسئلہ ہوتا ہے، اور یہ تمام چیزیں وہاں پہ ملتی ہیں۔ اچھا، آپ نے کون کون سی دوائیاں اپنے ساتھ لے کر جانی ہے؟ دیکھیں، جو مستقل بیماری ہے، فار ایگزامپل شوگر یا ہارٹ کے پیشنٹ وغیرہ وغیرہ، تو وہ تمام حضرات جو ہیں، اچھا ایک بات میں اور بھی بتاتا چلوں کہ ابھی سے آپ اپنے واک لازمی طور پر شروع کر لیں۔ وہاں پر بندہ جو ہے ڈیلی بیس پہ اگر آپ موبائل پہ اپنا جو وہ چیک کریں کہ آپ نے کتنا سفر ڈیلی بیس پہ، تقریباً بند انسان جو ہوتا ہے وہ وہاں پر 10 تا 20 کلومیٹر تک کا ڈیلی سفر کرتا ہے، یعنی کہ وہ آپ کو اندازہ نہیں رہتا ہے، پر جب آپ اپنے موبائل میں اپنے قدم وغیرہ گنے تو وہ 10 کلومیٹر کم سے کم آپ وہاں پہ واک کرتے ہیں، آپ کے طواف وغیرہ کے اور آپ کا سائے وغیرہ کے اور ان تمام باتوں کے بعد آپ کے آنے جانے کا وغیرہ، تو یہ تمام جو آپ کا واک بنتا ہے 10 کلومیٹر تک کم سے کم آپ کا روزانہ کا بنتا ہے۔ تو واک بہت زیادہ کریں، آپ کے صحت کے لیے بھی ضرورت ہوتی ہے اور آپ کے کیا نام ہے بیماریوں سے بچاؤ کے لیے بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جو ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، جو شوگر کے پیشنٹ ہیں وغیرہ وغیرہ، اپنی تمام ضروری ادویات جتنے عرصے کے لیے آپ کے جا رہے ہیں اس کے مطابق لازمی لے کر جائیں۔ وہاں پر بھی پاکستان حج مشن کا ہاسپٹل ہوتا ہے، وہاں سے بھی آپ کو دوائیاں ملتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں اچانک اس طرح کی بیماری آ جائے وغیرہ وغیرہ، تو وہاں پہ بھی بہت اچھی فیسلٹیز موجود ہوتی ہیں، تو ان سے بھی آپ لے سکتے ہیں۔ ساتھ میں آپ اپنے ساتھ درد، زکام، کھانسی بخار وغیرہ کی دوائیاں لازمی لے کر جائیں، کیونکہ اکثر گرمی میں زمزم ٹھنڈا پینے سے گلا خراب رہتا ہے وہاں پر، گلا خراب ہونے کی وجہ سے آپ کو زکام یا بخار کی وہ بھی ہوتی ہے، اکثر شکایت ہوتی ہے۔ تو آپ ہر زکام اور کھانسی اور بخار کے لیے ہاسپٹل تو نہیں جا سکتے ہیں، تو اس لیے اگر آپ اپنے ساتھ بیگ میں رکھیں یہ دوائیاں تو بہت ضروری ہوتی ہیں۔ لیکوڈ سیرپ جو ہے وہ اپنے ساتھ نہ لے کر جائیں، کیونکہ راستے میں نہیں چھوڑتے ہیں، اور اگر لے کر جانے بھی ہے اور بہت ضروری بھی ہے یا بچے آپ کے ساتھ ہیں تو وہ پیکنگ میں ہونی چاہیے، پیک ہونی چاہیے۔ یہ عام جو حکیمی کی دوائیاں ہیں یہ نہیں چھوڑتے ہیں، جو کہ پیکڈ، کوئی بات نہیں ہے کیپسول ہوں یا جو بھی ہوں، اگر وہ پیکڈ ہیں، کمپنی کی پیکنگ میں ہیں، یعنی ڈبے ان سے وہاں پہ حجی کیمپ میں ہٹا دیے جاتے ہیں، تمام جتنے بھی پیکنگ کے ڈبے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایسومیپرازول کا جو پیک ہوتا ہے، پیکنگ ہوتی ہے، وہ ہٹا دی جاتی ہے، اس میں جو ایک پتا ہوتا ہے جس میں کیپسول پیک ہوتے ہیں، وہ پتے آپ کو وہاں پہ جو پلاسٹک کے شاپنگ بیگز ہوتے ہیں اس میں انٹر کر کے، ساتھ میں آپ لوگوں نے اس طرح کرنا ہے کہ اپنے علاقے کے کسی DHQ یا THQ ہاسپٹل میں جا کے ڈاکٹر سے وہ تمام ادویات کسی ایک پرچی پہ لکھ لینی ہے لازمی طور پر۔ تو وہ تمام ادویات آپ جب پرچی پہ لکھ لیں گے تو حاجی کیمپ میں جانے کے بعد وہاں پر ڈاکٹر اس کو سائن کر دے گا، اور ان کے جو نرسنگ سٹاف ہوتا ہے وہ آپ کو دوائیاں وہ تمام پیک کر کے دے دیتا ہے۔ جو کھلی دوائیاں ہوتی ہیں، حکیمی دوائیاں، پھکی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں لے کر جانے دیتے ہیں، نہیں چھوڑتے ہیں، یہ مت لے کر جائیں۔ اور لیکوڈ بیس پہ بھی زیادہ تر دوائیاں نہیں چھوڑتے ہیں، جو ضروری دوائیاں ہوتی ہیں وہ چھوڑتے ہیں۔ اور پیکنگ کی جو ہوتی ہیں دوائیاں، فار ایگزامپل آپ کے جتنی بھی دوائیوں کے پتے ہوں وہ تمام چھوڑتے ہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کیپسول نہیں چھوڑتے ہیں، کیپسول بھی چھوڑتے ہیں، ایموپرازول وغیرہ وغیرہ تمام چیزیں وہاں پہ چھوڑتے ہیں، وہ آپ اپنے ساتھ لے کر جا سکتے ہیں۔ ان تمام دوائیوں کی جتنی بھی آپ کی ضرورت ہے ان کا ایک لسٹ بنا کر اپنے ڈاکٹر سے ان کو لکھوا کر اور سائن کروا کر اپنے ساتھ لازمی لے کر جانا ہے، وہ پرچی بھی ساتھ لازمی لے کر جانی ہے۔ تو آپ کو یہ بیگ میں نظر آیا ہوگا کہ دوائیاں چیک اور سیل کرنے کی جگہ، تو وہاں پر مرد حضرات، عورتوں حضرات کے علیحدہ علیحدہ کاؤنٹر ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنی فیمیل کی دوائیاں بھی پیک کروائیں تو آپ کو، یعنی کہ مرد حضرات اپنے فیمیل کی بھی دوائیاں پیک کروا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، اور وہ ڈائریکٹ پیک کر کے آپ کو لوگوں کو دے دیتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، باقی بھی انشاءاللہ آپ کو میں ساتھ ساتھ میں انفارم کرتا رہوں گا کہ آپ لوگوں نے جو بھی نئے نئے مراحل آئیں گے تو اس سے متعلق میں آپ کو نئی نئی ویڈیوز بنا کے آپ کو بتاتا رہوں گا۔ تو میرا یہ چینل آپ لوگ لازمی طور پر سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر قسم کی آنے والی انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ میں پھر بھی آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ حج کی پروازوں کا جو شیڈول ہے وہ سعودی عربیہ نے جاری کر دیا ہے، اور اس کے مطابق 9 مئی سے جو ہے فلائٹ شیڈول سٹارٹ ہوگا اور 10 جون تک رہے گا، اور واپسی کا جو عمل ہوگا وہ 20 جون سے سٹارٹ ہوگا اور 21 جولائی تک کو لاسٹ فلائٹ جو ہے وہ آئے گی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ انفارمیشن ہب چینل۔ اللہ حافظ۔